अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे सब लोग। आज के लेक्चर में हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है हदीस कुदसी की, कि जैसे अल्लाह ताला ने ये प्राउड फ़ील किया, फ़ख्र फरमाया फ़रिश्तों की जमात में कि हमदनी अब्दी, के मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है कि अब उससे आगे जो अब्द है वो क्या कहेगा। अब सूरत अल-फ़ातिहा की नेक्स्ट आया आती है हमारे पास अर्रहमानिर्रहीम। अब अर्रहमानिर्रहीम का अगर बेसिक मीनिंग हम उर्दू के अंदर देखें तो क्या चीज़ आती है कि बहुत रहमत करने वाला, रहम करने वाला। तो बेसिकली इसके अंदर हमें मीनिंग क्या मिलता है? रहमत का ही मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रहमत ही का ज़िक्र करना था तो अल्लाह ताला ने रहमान और रहीम और मर्सी से रिलेटेड, रहमत से रिलेटेड ये दोनों अल्फाज क्यों ज़िक्र किए सूरत अल-फ़ातिहा के अंदर? ठीक है, अब इन दोनों अल्फाज को यहाँ पर ज़िक्र करने से मुराद क्या थी अल्लाह पाक की? अगर तो इन दोनों में रहमत ही का ज़िक्र है तो किसी एक को भी अगर मेंशन कर दिया जाता कि लेट्स सपोज अगर रहमान बोल दिया जाता या रहीम बोल दिया जाता तो बात तो कन्वे हो जाती रहमत की। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन दोनों को क्यों इस्तेमाल किया? बेसिकली जो रहमा है ना, ये जो रहमत का वर्ड है मर्सी का, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्सी। उर्दू में रहमत के मतलब सबको पता ही है। अब ये जो रहमा वर्ड है ये निकला किससे है? इन अरबिक द वूम ऑफ द मदर is called rahim। राहिम। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि अरबी के अंदर जो द वूम ऑफ द मदर है ना, उसको कहा जाता है राहिम, रहम मादर। आपने उर्दू में इसका लफ्ज़ जो है वो सुना होगा। अरबी में इसको कहा जाता है राहिम और इसका मतलब क्या है? वूम ऑफ द मदर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने रहमत के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया है? रहमान और रहीम। इन दोनों के अंदर मीनिंग क्या है रहमत का? रहमा। अब ये जो रहमा है ये निकला किस वर्ड से है? रहीम से। अब रहीम क्या है? द वूम ऑफ द मदर। अब वूम ऑफ द मदर से अल्लाह ताला की यहाँ पर क्या मुराद थी कि इससे क्या चीज़ ज़ाहिर की जाएगी? द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बल्कि द क्लोजेस्ट मोस्ट मर्सीफुल relationship is between the mother and the baby। सबको पता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को पालती है, माँ का बच्चे के साथ ताल्लुक़ उस वक्त नहीं होता कि जब उस बच्चे की पैदाइश होती है, क्योंकि ज़ाहरी बात है कि उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो उस माँ की बॉडी के अंदर हो रही है। तो अब उस माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन उसी वक्त बन गया जब अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उस माँ की जानिब अता किया, उस बच्चे की नेमत को उस माँ की जानिब भेजा। बेटा या बेटी, बेबी की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है? रहमे मादर के अंदर जो बच्चा होता है वो फुली प्रोटेक्टेड होता है। किसकी प्रोटेक्शन में है वो मदर की प्रोटेक्शन में। कौन उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है? वो अपनी माँ के जिस्म से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, अपनी माँ के जिस्म के अंदर उसको कंफर्ट मिल रहा है। अगर वो किसी किस्म की मूवमेंट भी करता है बेबी, तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो किसको होता है? वो माँ को होता है। जो एक डिस्कम्फर्ट फील करती है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स होती हैं, वो कौन फील करती हैं? वो माँ करती है। बच्चे को कुछ नहीं हो रहा
اور اگر کسی وقت ایسی کوئی سچویشن ہے کہ اگر کوئی نقصان بھی پہنچنا ہو یا کوئی کسی وقت اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے یا پھر ایک جھٹکا لگ جائے جس سے کہ ڈر ہو گرنے کا یا پھر کچھ بھی، تو ماں سب سے پہلے کس کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ مجھے چاہے چوٹ لگ جائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو. ایسا ہی ہے. اب یہ ماں، وہ جو بچہ اس کے جسم کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے جسم کا حصہ، اس جسم کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ بچہ اور ماں بالکل آپس میں کنیکٹڈ ہے. ماں جو کھا رہی ہے، جو پی رہی ہے، وہ خوراک پہنچتی ہے اس بچے کو، اور ماں کے جسم کے اندر وہ بچہ فلی پروٹیکٹڈ ہے. ایک ایسی پروٹیکشن میں ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہوگی تو وہ ماں تک پہلے آئے گی اور پھر اس کے بچے تک آئے گی. اور وہ کوئی بھی محبت کی بات کی جائے یا کسی بھی رشتے کی بات کی جائے تو وہ اتنا ڈیپ، اتنا مرسیفل نہیں ہوتا جتنا کہ ماں اور بیبی کا تعلق ہوتا ہے. جس وقت پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس وقت ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ شہید کنسیڈر ہوتی ہے. یعنی اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکنالج کیا ہے اس ٹائم کو، اس ٹائم پیریڈ کو، جو ایک ایون یہ کہا گیا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو انسان تھا وہ اپنی کمر کے اوپر اپنی والدہ کو سوار کر کے تو ان کو طواف کروا رہے تھے خانہ کعبہ کا. تو آیا ان سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کی والدہ کا حق جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ان لیبر پین، وہ ذرا سا بھی درد جو ان کی ماں نے محسوس کی ہے، یہ اس درد کا بھی مکمل نہیں حصہ کیا جا سکتا، اس کا بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو 9 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ کے اندر وہ ایک مدر کیسی سچویشن برداشت کرتی ہے. کوئی بھی درد ہو نا، انسان کے سر میں درد ہو یا پھر ہاتھ پیروں میں کوئی درد ہو یا مشکل ہو، تو انسان کا کام کرنا، اس کی کام کی طرف توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری مدرس کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہماری مدر ایک وائف کی رسپانسبلٹی سنبھالتی ہیں، ایک بہو کی رسپانسبلٹی سنبھالتی ہیں. اگر جاب ہولڈر ہے لیڈی تو وہ جاب کر رہی ہے، اس کے علاوہ وہ خود کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اپنے بچے کو 24/7 وہ لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. اور ایون اس کی راتوں کی نیند بھی نیند نہیں ہوتی، وہ صحیح طریقے سے ریسٹ بھی نہیں کر سکتی ماں. وہ 9 منتھس اس طریقے کے ہوتے ہیں. اور اگر ایک بچہ کہے کہ وہ بڑا ہو کے اپنی ماں یا باپ کا کسی بھی طریقے سے حق ادا کر سکتے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں پر اب یہ بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں رکھ دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو تخلیق کرنے کا جو عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے اندر جو ایک جو سائیڈ پارٹ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے یہ چیز رکھی ہے. اب جب عورت اس چیز کو سنبھالتی ہے، اس رسپانسبلٹی کو سنبھالتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے، اس کا اتنا درجہ ہے کہ جو انسان ہے اس کی جو جنت ہے، جو بچہ ہے اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں تلے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا، اف کا ورڈ نہیں کہنا، اور اپنے پر پھیلا دینے ہیں. اس کا میننگ کیا آتا ہے کہ آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا. اف کا ورڈ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے، غصے میں اف کا لفظ نہیں استعمال کرتا، اریٹیشن میں کرتا ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نیچر تھی کہ رسول اللہ اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ کسی کو اف کا لفظ نہیں کہتے تھے. اور اریٹیشن پھر چاہے وہ فیملی میں سے کسی سے ہے یا پھر غلام سے، ایون یہ غلام کہا کرتے تھے کہ رسول پاک نے ہمیں کبھی اف کا لفظ نہیں کہا. یعنی رسول پاک کو ان کے کسی ایکشن سے اریٹیشن نہیں ہوتی تھی. اور آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی اگر ذرا سی بھی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اور ہمیں 2 سے 3 دفعہ ایکسپلین کرنی پڑ گئی ہے، ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اریٹیشن کیا ہے؟ وہ اریٹیشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوا ہے. اور پر پھیلا دینا کہ آپ اپنے مدر اینڈ فادر کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، ان کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے آل دا ٹائم پریزنٹ ہو. ایک اور حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ان لوگوں کو موو کرنا پڑا، اور وہ وہاں پر ایز کوئی مینیجر یا آفیسر کی پلیس کے اوپر تھے نا، تو ان کو وہ جو حکمران تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ ان کے ساتھ ہی ایک چیمبر میں وہ مدر رہ رہی تھی، اور ایک چیمبر کے اندر کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی. اب وہ ایسا ان کا بانڈیج تھا کہ جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موو کر رہے ہیں نا، باہر جا رہے ہیں، تو وہ اپنی ماں کو کہا کرتے تھے السلام علیکہ، السلام علیکہ. یعنی وہ اپنی مدر کو السلام علیکم کہتے تھے، اور اس کے بعد وہ مدر بھی آگے سے وعلیکم السلام کا آنسر کرتی تھیں.
اور یہ ایک فلی موٹیویٹڈ فارم میں ہوتا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ایک جو چیز ہوتی ہے کنیکشن نہیں ہوتا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. اب ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہو اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ رہے, آپ ایک سیپریٹ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہو یا پھر آپ کے بچے سیپریٹ ہو گئے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا ہے. تو ہمارے یہاں پر جسٹ یہ نہیں کیا جاتا کہ گھروں کو سیپریٹ کر دیا جائے, یہاں پر دلوں کو بھی سیپریٹ کر دیا جاتا ہے, رشتوں کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. اور سیپریشن آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ گھر کو اگر سیپریٹ کرنا چاہتے ہو کسی بھی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہو, بٹ اگر آپ رشتوں کے اندر ایک گیپ کریٹ کر دو, رشتوں سے دور ہو جاؤ اور رشتوں کے اندر تناؤ پیدا کر دو, صلح رحمی ختم کر دو, یہ کسی بھی صورت ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ اس کی ہر صورت ممانعت ہے اور صلح رحمی کا بہت بڑا درجہ ہے دین کے اندر. اب جب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ڈفرینٹ, ہم یہاں پہ یہ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ وہ 2 مختلف گھروں کے اندر ہیں. اب ان 2 مختلف گھروں کے اندر ایک بیٹا جب بھی باہر جا رہا ہے وہ اپنی ماں کو سلام کر رہا ہے, جب بھی وہ گھر واپس آ رہا ہے اپنی ماں کو سلام کر رہا ہے اور ماں اس کے سلام کا جواب بھی دے رہی ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک کنیکشن تھا, یہ ایک بانڈیج تھی ماں اور بیٹے کی. اور اس ایگزامپل سے ہمیں کیا لرن کرنے کو ملتا ہے کہ بھلے ہی آپ کے گھر الگ ہو جائیں لیکن آپ اپنے دلوں کو الگ نہ ہونے دیں. اور یہ ماں اور بچوں کا تعلق ہے جو اسلام نے ہمیں ٹیچ کیا ہے. اور ایون ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت شامل ہو جاتی ہے. اب عمر میں برکت کا کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے عمر کا وہ بڑھ جائے گا, بلکہ جو ایک کام اگر کسی کو اس میں ایکسل کرنے کے لیے 10 سال لگ رہے نا, ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے اندر ایکسل کر جائے. یعنی اس کے وقت میں اس کی معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے آپ کی کسی کہی ہوئی بات کی وجہ سے اگر آپ کی والدہ یا والد کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے. ایون ایک دفعہ ایک صحابی نے جہاد کے لیے جانا تھا اور انہوں نے جب رسول پاک سے آ کے واقعہ بیان کیا کہ میری جو والدین ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور وہ رو رہے تھے میری جدائی پر, اور لیکن میں پھر بھی جہاد کے لیے آیا ہوں, تو رسول پاک نے ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور انہیں ہنسائیں اور انہیں کمفرٹ پرووائڈ کریں. جیسے آپ نے انہیں رلایا نا اسی طرح اب آپ نے انہیں ہنسانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ٹیچنگ دیکھیں کہ جہاد کے لیے ایک صحابی نکل کر آئے ہیں, رسول پاک کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں یہاں پہ؟ ان کے اپنے رشتے اور پیرنٹس کے کمفرٹ کو, کہ آپ نے پیرنٹس کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے. اور جیسے آپ کی جدائی کی وجہ سے وہ آنسو بہا رہے تھے, اب آپ ان کے پاس واپس جائیں اور ان کے لیے ایسے موقع بنائیں کہ وہ خوش ہوں, وہ مسکرائیں. اور جیسے آپ نے ان کو رلایا اب آپ نے ان کو مسکرانا ہے, ان کے لیے مسکرانے کے مواقع پیدا کرنے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے مدر اور جو چائلڈ تھا, جو بیبی تھا, اس سے ریلیٹڈ, یہ مرسیفل ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ایکسپلین کرنی تھی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو رحمہ کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی نکلا ہے رحم سے, اور رحم کس کو کہتے ہیں؟ ووم آف دا مدر کو, رحم مادر کو کہتے ہیں, جس میں بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے ڈیورنگ دا ٹائم آف پریگننسی. اب اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں پوائنٹس کی. تو پوائنٹ نمبر 1 میں لکھوں گی یہاں پر کہ ان عربک لینگویج, in Arabic every word has a root. روٹ کیا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی جڑ ہے جس سے وہ لفظ نکل رہا ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی جڑ ہے. اگر آپ نے اس جڑ کو سمجھ لیا آپ کو لفظ سمجھ میں آ گیا. عربی ڈیپ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اب جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا, ہمارا جسٹ یہ ورڈ ہی ورڈ ہے, اس کا کوئی بیک اوریجن, اس کی کوئی روٹ لیول کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اسپیشل میننگ نہیں ہوتا. عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک میں ایک ورڈ ہوگا اور اس کے اندر جو روٹ لیٹرز ہوں گے نا, وہ روٹ لیٹرز آپ کے, جیسے کہ اگر میں کہتی ہوں نصارہ ورڈ ہے, اب اس کے اندر 3 روٹ لیٹرز ہیں, نون, صاد اور را. اب یہ جو نون, صاد اور را ہے نا, ان سے آپ کا ایک کہہ لیں کہ الفاظ کا سمندر بن سکتا ہے عربک لینگویج کے اندر, اور ہر ورڈ کے اندر وہ ڈیفرنٹ میننگ کنوے کر رہے ہوں گے. لیکن جو ان کے روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ نون, صاد اور را. سمجھ میں آگے بات؟ has a root, has a core,
ٹھیک ہے, ہیز اے بیس, یعنی بیسک لیول پہ جا کے, ایک اوریجن کے لیول پہ جا کے آپ کا ایک میننگ ہے جو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے. روٹ, کور, بیس, اوریجن یہ سب سیم ہے, یہ نہیں کہ یہ سارے الگ الگ لیول آپ ان کو سمجھنے لگ جاؤ. یعنی کہ ان عربک لینگویج ہر ورڈ کا ایک اوریجن ہوتا ہے, ایک روٹ لیول ہوتا ہے, اور اس روٹ لیول کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیں پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ہمیں ایک اور بات یہاں پہ سمجھنی ہے کہ ان عربک لینگویج, یہاں پر جسٹ میں LAN لکھ رہی ہوں, از اے لینگویج آف پیٹرنس. یعنی یہ پیٹرنس کی لینگویج ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی پلیڈو دیکھی ہوگی, پلیڈو کا ان کو پتہ ہوگا جن کے گھر میں بچے ہیں. تو پلیڈو کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر چلیں پلیڈو کی بنی مٹی کی اگزامپل لے لیں. آپ کے پاس ایک مٹی ہے, چکنی مٹی ہے, جس کو آپ کچھ بھی اس سے شیپ بنا سکتے ہو, یعنی اس سے کوئی بھی اسٹرکچر آپ نے کریٹ کرنا ہے. جیسے کہ آپ اکثر آپ کو یہ مٹی کے پاٹس وغیرہ اور کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ جیسے اسٹرکچر کے اندر آپ مٹی کو ڈالتے ہو ویسا آپ کے پاس برتن بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے پلیڈو, ایسے ہی ایک کھلونا ہوتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ مٹی کے جیسی ایک چیز ہوتی ہے, آپ اس کو جس جانب اس کو ٹرن کرو گے, جیسی اس کو شیپ دو گے وہ ویسی بن جائے گی. اب لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس ریڈ کلر کی پلیڈو ہے, اور اس ریڈ کلر کی پلیڈو میں اس میں آپ کے پاس نمبر آف کلرز ہوتے ہیں. آپ کے پاس اورنج کلر, پنک کلر, گرین کلر, وائٹ کلر, ہر قسم کی پلیڈو ہو سکتی ہے. اب اس پلیڈو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کی ڈفرینٹ شیپس لینی ہے نا, آپ کیا کرو گے, اگر آپ کو سرکل شیپ چاہیے آپ اس کا ایک چھوٹا سا سرکل بنا دو گے. اگر آپ کو ٹرائنگولر شیپ چاہیے آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس وہ سانچے ہوں گے جس کے اندر آپ نے پلیڈو کو رکھا, اور پلیڈو رکھی, اس کے اوپر وہ سانچا رکھا, اور آپ کی وہ شیپ کٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, ٹرائنگولر. اس کے بعد اگر آپ کو باکس شیپ چاہیے اسی طریقے سے آپ یہ کرو گے. اب اس ایگزامپل کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ایلیمنٹ تھا وہ آپ کا کیا تھا, پلیڈو. کلر کیا تھا آپ کا, ریڈ. اس سے آگے شیپس آپ کی کیا بنی ہے, آپ کے پاس ٹرائنگولر شیپ بھی آ گئی ہے, سرکل شیپ بھی آ گئی ہے, اور آپ کے پاس کوئی بھی اور شیپ آپ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی آ گئی, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ شیپس آ گئیں, کلر آپ کا وہی رہا. مطلب کیا ہے کہ آپ کے روٹ لیٹر سیم ہوں تو آگے آپ کے نمبر آف پیٹرنس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ کی پلیڈو سیم ہے لیکن آپ کے پاس نمبر آف شیپس بن سکتی ہیں, ہر وہ شیپ بن جائے گی جس کی آپ بنانا چاہتے ہو, جسٹ آپ کے پاس سانچا ہونا چاہیے. یا پھر اگر آپ کے پاس خود کوئی پرسنل سکلز ہیں تو اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہو. تو یہ چیز ہو گئی. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جیسے پلیڈو کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ ہم کوئی بھی برتن یا شیپ بنا لیتے ہیں نا, ہوتی وہ مٹی ہی ہے, اسٹرکچر وہ مٹی کا ہی ہوتا ہے, لیکن آگے برتن آپ کے پاس ڈھیر قسم کے بن رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت سے بھی بن سکتے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ پیٹرن کے اندر آپ کے پاس اگر پلیڈو کی ہم اگزامپل لیں تو سیم کلر, یعنی کہ سیم روٹ لیٹرز. RL میں لکھ رہی ہوں روٹ لیٹرز کے لیے, اور یہاں پر کیا ہو جائے گا, ڈفرینٹ شیپس. ڈفرینٹ شیپس سے کیا مراد ہے آپ کا, ڈفرینٹ ورڈز. سمجھ میں آ گئی بات یہ. اب اس سے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو الفاظ ہیں, ہمارے پاس الفاظ ہیں رحمان اور ہمارے پاس لفظ ہے رحیم. اس کو میں تھوڑا سا رحیم, ٹھیک ہے, یعنی رحمان اور رحیم. اب یہ آپ کے پاس پیٹرن ہے. رحیم, کلیم, علیم, کریم, ان سب کے اندر کیا آ رہا ہے آپ کے پاس, ایم کا سٹرکچر آخر میں آ رہا ہے. اس کے بعد اگر میں کہوں رحمان, غضبان, ٹھیک ہے, عطفان, ٹھیک ہے. اب اس کے آخر میں کیا چیز آ رہی ہے, آن کا سٹرکچر آ رہا ہے. اب یعنی اس کے اندر کیا چیز تھی, اس کے اندر ہے آپ کے پاس الف اور نون کا پیٹرن, اور اس کے اندر ہے آپ کے پاس یا اور میم کا پیٹرن, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پیٹرن ہے, میں ساتھ میں لکھ بھی دیتی ہوں.
اب ان کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ یہ دونوں لفظ کس سے؟ رحمہ سے. ٹھیک ہے، یہ دونوں نکلے کس سے ہیں؟ رحمہ سے. دونوں کا میننگ کیا بنتا ہے؟ رحمہ. اب جو رحمہ ہے یہ کس ورڈ سے نکلا ہے؟ رحیم سے. رحیم کیا ہے؟ ووم آف دا مدر. اور ووم آف دا مدر کیا میسج کنوے کرتا ہے؟ کلوزسٹ موسٹ مرسیفل ریلیشن شپ، سب سے زیادہ کلوز اور سب سے زیادہ محبت والا ریلیشن شپ، کیونکہ ماں سے زیادہ اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اور ماں جیسے پروٹیکٹ کرتی ہے ویسے کوئی اور پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. جیسے ماں اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے نا، اور ہر قسم کی آفت پریشانی جیسی بھی ٹف سچویشن ہو، ماں ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو وقت آنے پر نا باپ بھی بن جاتی ہے. ایک نرم مزاج محبت کرنے والی مخلوق ہے یہ. لیکن جب حالات ایسے آ جائیں گے کہ جب باپ موجود نہیں ہے، یا پھر کچھ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو باپ کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، جو حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ اولاد سپوائل ہو کے رہ جاتی ہے، تو وہ ماں کیا کرتی ہے اس وقت؟ وہ ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہے اور باپ کا کردار بھی ادا کرتی ہے. اور یہاں پر یہ میننگ نہیں ہے کہ جسٹ ماں کی محبت ہی امپورٹنٹ ہے، باپ کی محبت بھی امپورٹنٹ ہے. باپ جب ایک ہیلدی جو گھرانہ ہوتا ہے نا، ایک ہیلدی سوسائٹی بنتی ہے ہیلدی فیملی سے. ٹھیک ہے، ہیلدی فیملی بنتی ہے ہیلدی ریلیشن شپ سے. ہیلدی ریلیشن شپ کس سے بنیں گے؟ جب آپ کے فیملی کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرے گا. اب میلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ پروٹیکٹر اینڈ پرووائڈر ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے. اب جو پروٹیکٹر ہے وہ جب پروٹیکٹ کرے گا تو کیا ملے گا؟ جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو کیا ملے گا؟ ایک سینس آف سیکیورٹی ملے گی. اگر آپ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہو جہاں پر آپ نے گرو کرنا ہے، بٹ آپ نے گرو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جگہ جگہ فتنے ہیں، آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، آپ امن فیل نہیں کر رہے اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر، تو کیا آپ اس میں گرو کر سکو گے؟ اب فلسطین میں دیکھ لیں، کیا وہاں پر جو ہے سب کچھ ہے، وہاں پر کیا چیز نہیں ہے؟ جنگ کا ماحول ہے اور امن نہیں ہے. اور امن کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ امن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ بچوں کے مائنڈ سیٹ کو ایک بڑے حد تک ٹارچر کر رہی ہے. ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹارچر کیسا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپورٹ مل رہی ہے. بٹ جسٹ آپ ایک ایگزامپل سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سپورٹ انٹرنل سپورٹ ہے جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور ان کی کمر کو مضبوط کر رکھا ہے اللہ نے. اب اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر ایک فیمیل ہے وہ گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور اس نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھے بچوں کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ بچے اس نقشے قدم کے اوپر چلیں گے جس پہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر ان کا زیادہ ٹائم ان کی مدر کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے، تو وہ مدر سے زیادہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں. اب اس مدر کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پرووائڈ کرنا یہ رسپانسبلٹی ہے میل کی. اب پروٹیکٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب وہ پروٹیکٹ کرے گا ایک سینس آف سیکیورٹی، ایک جو امن کی فیلنگ ہے وہ اس فیمیل کے مائنڈ سیٹ کے اندر جائے گی، اور وہ اچھے سے گرو کرے گی، اچھے سے تربیت کرے گی، اچھے سے ایک فیملی کو بلڈ کرے گی، اور اچھے سے ایک جو ریئل ہیپی سوسائٹی ہوتی ہے، جو ویلیوز والی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ بلڈ ہوگی. اب آج کل کے دور میں سوسائٹی کیوں خراب ہے؟ فیملی سسٹم خراب ہے. فیملی سسٹم کیوں خراب ہے؟ کیونکہ بندے اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے، پھر چاہے وہ بندے ہیں یا بندیاں ہیں، دونوں لیولز کے اوپر خرابیاں چل رہی ہیں. میں کسی ایک کے اوپر بات نہیں کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ رسپانسبلٹی ہے میل کی، وہ کیا ہے؟ پرووائڈر. پرووائڈر ہونے کے بعد کیا ہے؟ ایک عورت جس کو 24 گھنٹے یہ پریشانی ہے کہ میرے بچے رات کو کیا کھائیں گے، یا میرا بچہ رات کو بھوکا سویا ہے یا صبح بھوکا سویا ہے، یا میرے بچے کی یہ فیس کیسے دینے ہوگی، میرے بچے کا وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، یا پھر میری یہ ضرورت ہے، یا پھر میرے ماں باپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، یا پھر یہاں پر مجھے اکیلا چلنا پڑ رہا ہے، یا پھر مجھے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. تو ان ساروں چیزوں میں کیا چیز ڈسٹرب ہو جائے گی؟ اس عورت کا مائنڈ سیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی تباہی پھر جائے گی مائنڈ سیٹ کی. اور ایک ان ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ہیلدی اپ برنگنگ ایک فیمیل نہیں کر سکتی. اور اگر ایک ہیلدی اپ برنگنگ اپنی نسل کی کروانی ہے نا مرد نے، تو اس کو ایک رسپانسبل پروٹیکٹر اور رسپانسبل پرووائڈر بننا ہوتا ہے. اور رسپانسبل پروٹیکٹر اینڈ پرووائڈر جب وہ بنتا ہے تو یہ آپ اکثر ایسا دیکھیں گے کہ جن گھروں میں رسپانسبلٹی کے ساتھ میلز اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کر رہے ہیں، اور پرووائڈر میں جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ورڈلی نیڈس کو پورا کرنا ہے. پرووائڈر میں
جو انٹرنل نیڈز آ جاتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایموشنل کمفرٹ بھی پرووائڈ کرنا ہے. انسان کے بچے کو پالنا سب سے مشکل کام ہے, اور 24/7 جب آپ ایک بچے کو پالتے ہو نا, کیونکہ آپ اس کے ساتھ سیدھا سیدھا نہیں چل سکتے, آپ کو بڑے ٹیکنیکل ویز اختیار کر کے چلنے پڑتے ہیں, پھر جا کے آپ بچے کے ساتھ بانڈنگ کریٹ کر سکتے ہو, پھر جا کے آپ بچے کو اپنی بات سمجھا سکتے ہو اور اس کو رائٹ ٹریک کے اوپر لے سکتے ہو. اور اگر آپ وہ سائیڈ ویز, وہ ٹیکنیکل ویز, وہ حکمت کے ساتھ چل کے نہیں کرو گے تو آپ نہیں کر سکتے. اور ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکل تھکن, ایموشنل تھکن, فزیکل تھکن, ہر قسم کی تھکن ہو جاتی ہے. اور اس سب میں جب میل جو ہے وہ اپنی لیڈیز کو اکنالج نہیں کرتے, ان کو سپورٹ نہیں کرتے, ان کو کمفرٹ پرووائڈ نہیں کرتے ایموشنل یا سائیکولوجیکل, کچھ دیر کے لیے ساتھ بیٹھ جانا اور یہی کہہ دینا کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہو تم, یا بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے, یہ وہ ذرا سا 2 سے 3 سیکنڈز کا کمفرٹ یا 1 منٹ کا کمفرٹ اس عورت کے دل کو بہت بڑا کر جاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے اس کو کہ جیسے تھکن تھی ہی نہیں, اور پھر وہ دوبارہ سے ریچارج ہو جاتی ہے, اس کے مائنڈ کی بیٹری, اس کے دل کی بیٹری, اور پھر وہ دوبارہ سے اسی لگن کے ساتھ کام کرتی ہے. اور ایک جو سوسائٹی ہے نا, وہ میل نہیں بنا سکتا, وہ فیمیل بناتی ہے. یہ جو عورت ہوتی ہے یہ ورڈ چینج کر سکتی ہے, دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ سکتی ہے. اور آج کے دور میں اسپائل کس کو کیا گیا؟ لیڈی کو کیا گیا. ہمارا معاشرہ کیوں اسپائل ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فیملی ویلیوز ہیں ان کو اسپائل کر دیا گیا ہے, اور یہ اسپائل ہونے کی وجہ سے ہمارے گھرانے تباہ ہو گئے اور ہماری سوسائٹیز تباہ ہو گئیں. اور آج ہم جس دور کے اندر موجود ہیں اس کی بڑی وجہ ہماری غیر ذمہ داریاں ہیں, باقی اور کلچرز کی پرابلم نہیں ہے. اور ہم اس چیز کو ایٹ لیسٹ ہم ایک بڑے لیول پر ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے کے اندر کیا غلطی ہے, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو غلطی ہے ہم اس کو بہتر کریں. تو یہاں پر اب ہم نے کیا دیکھا کہ جو ہمارے پاس 2 سٹرکچرز آتے ہیں, آن کا سٹرکچر اور ایم کا سٹرکچر. اب اس کے اندر بھی کچھ میننگز ہیں. میں یہاں پر اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں, سیکنڈ لیکچر کے اندر میں یہ ساری جو ایکسپلینیشن ہے وہ انشاءاللہ ایڈ کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.